अलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है मौत का जज़ीरा, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है तहवर अली ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खलीज बंगाल की जानिब सुंदरबन के जनूबी हिस्से को उबूर करते हुए आप दरियाए आरंग पीसिया और मलांचा के संगम पर एक मंझधार के करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ आप सामने नज़र डालें तो नाशपाती की शक्ल लिए खुश्की का एक नोकदार खित्ता दिखाई देगा जो जज़ीरा पटनी कहलाता है। ये जज़ीरा डाकुओं और नाजायज़ तिजारत करने वालों की कमीनगाह की हैसियत से काफ़ी बदनाम है। आपके इर्द गिर्द नीलंगू समुंदर ठाठे मारता दिखाई देता है। कहीं कहीं स्याही माइल धब्बे इसके सीने को दागदार कर रहे होंगे, गोया खलीज बंगाल की महशर बदामा मौजों के बीचों बीच जज़ीरा पटनी कफन से मुंह निकाले डरा रहा होगा। दरिया के धाने पर भी दाएं जानिब एक तिकोना किता आराजी है जिसके जुनूब में खलीज बंगाल, मशरिक में दरियाए मलांचा और शुमाल मगरिब की सिमत मंदराबार या खल की एक बड़ी शाख वाक़े जो खुश्की के इस टुकड़े को असल जज़ीरे से जुदा करती हुई गुज़रती है। ये मुसल्लिस नुमा खित्ता कुदरती हुस्न से माला माल तो है लेकिन मौत का जज़ीरा कहलाता है। इसके दिल फरेब खुशनुमा और हरे भरे जंगलों की गहराइयों में पोशीदा हैबत नाकियों के अजीब अजीब किस्से मशहूर हैं। हम लोग महकमा जंगलात की एक मोटर लॉन्च में सफ़र कर रहे थे। रेंजर हमारे साथ था। हमारी लॉन्च इस जज़ीरे के शुमाल मशरिक में इसके खमीदा साहिल से कोई 50 गज के फासले पर लंगर अंदाज हो गई। मैं उस वक्त अपने मेज़बान यानी रेंजर के हमरा अरशे के अगले हिस्से पर बैठा हसीनो जमील मनाजिर के खुमार से इस तरह सरशार हो रहा था जैसे कोई शराबी किसी नायाब शराब का आखिरी कतरा मज़े ले लेकर पी रहा हो। आह, सुंदरबन की ये हसीन सरजमीन जिसे पुराशौब समुंदर ने इस तरह उगल दिया कि वो इसके लाजवर्दी सीने पर एक अनमोल ज़मुर्द की तरह जगमगा रहा है। ये सब्ज़ और पुरस्रार घना जंगल, इसके बेशबहा दरख्तों की टहनियों से छनती हुई अरगवानी और झिलमिलाती छाँव, चांदी की तरह चमकता हुआ शफ़ाफ साहिल, लहरें मारता हुआ समुंदर जो कहीं फ़िरोज़ी कहीं सरमगी और कहीं नीलंगो दिखाई देता है, जिसकी अलबेली मौजें रूपहली लिबास पहने सूरज की किरणों का गाज़ा मले साहिल से छेड़छाड़ करती रहती हैं। झाग के बर्फ जैसे उड़ते हुए गाले यूं दिखाई देंगे जैसे समुंदर अपने पोशीदा ख़जाने लुटा रहा हो। जगह जगह रेत के मखरूती टीले होंगे जिन्हें बाद सरसर के तेज़ झोंकों ने कतार अंदर कतार जंगल की निगहबानी के लिए सफारा कर दिया है। इनसे हटकर सब्ज़ाज़ारों के तख्ते तख्ते, गोया कुदरत ने किसी वजह दागी लम्हे में ज़मीन पर ज़मुर्दी गाज़ा बिखेर दिया ताकि परियां रक्स को ना हो। सुंदरबन के इस छोटे से किते को मलाहों में से एक शख्स ने मौत के जज़ीरे का नाम दिया है। मेरे हमरा मेरा एक पठान मुलाजिम भी था जो मेरी फ़ौजी मुलाजमत के वक्त से अब तक मेरे साथ है। एक मल्लाह से इसकी बातचीत के दौरान सिर्फ इतनी बात मेरे कान में पड़ी कि इस खौफनाक जंगल से अब तक शाज़ो नादिर ही कोई शख्स जिंदा सलामत वापस हुआ है। रेंजर के कान भी उस तरफ लगे हुए थे।
اس نے بنگالی زبان میں فوراً اسے ٹوک دیا۔ بنگالی اگرچہ میری مادری زبان سے بالکل مختلف ہے، تاہم میں نے اتنا بھانپ لیا کہ رینجر کا مقصد یہ تھا کہ اس موضوع پر مزید گفتگو سے اس کو باز رکھا جائے۔ یہ ادھوری سی گفتگو سن کر میرا اشتیاق بڑھ گیا، کیونکہ میرے میزبان نے جس آواز سے اس موضوع پر مزید معلومات کو خفیہ رکھنا چاہا تھا وہ میرے لیے الجھن آمیز بات تھی۔ میں اپنی دھن کا پکا واقعہ ہوا ہوں، چنانچہ میں نے اس کی خوشامد کر کے اس وقت تک اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا جب تک اس نے اعتراف نہ کر لیا کہ وہ دراصل مجھے اس جزیرے کے قریب پھٹکنے سے بھی باز رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں ایک صحافی کی حیثیت سے محض جستجو کی خاطر بھی میں سب کچھ کر سکتا تھا، اور چونکہ میری حیثیت مہمان کی تھی وہ میری جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اپنی جان زیادہ پیاری تھی، چونکہ اسے بھی میرا ساتھ دینا پڑتا، لہٰذا اس اقدام سے بچنے میں ہی بھلائی تھی۔ اس کے اس اعتراف سے میں بڑا محظوظ ہوا، اور اب چونکہ یہ راز افشا ہو چکا تھا، رینجر نے اس آدمی کو آواز دی جو گل خان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اور اسے اجازت دی کہ وہ اس جزیرے کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم ہے میرے سامنے بیان کر دے۔ لچمن کا تعلق محکمہ جنگلات کے شعبہ جہاز رانی سے تھا۔ اس نے زمانے کے سرد و گرم دیکھے تھے، اور مقامی طور پر شکاری کی حیثیت سے بھی اس کی خاصی شہرت تھی۔ وہ عرشے پر میری کرسی کے برابر بیٹھ گیا، پھر بڑے ماہرانہ انداز میں پان کی پیک کشتی کے باہر تھوکتا ہوا دور جنگل میں اس طرح گھورنے لگا جیسے کوئی مشاق اور پیشہ ور قصہ گو اپنی حکایت شروع کرنے والا ہو۔ پھر وہ یوں گویا ہوا: صاحبو، میں اپنے باپ کے ہمراہ جب پہلی مرتبہ سندر بن آیا تھا تو میری مسیں بھی نہ بھیگی تھیں۔ میرا باپ ایک ملاح تھا، اس کا باپ بھی اپنے باپ دادا کی طرح یہی کام کرتا تھا۔ اس واقعے کو اب کوئی 40 سال ہو گئے۔ میں رفتہ رفتہ ان تمام علاقوں سے اس طرح مانوس اور واقف ہو چکا ہوں جیسے کوئی شیرخوار بچہ اپنی ماں کے چہرے سے۔ لچمن نے مجھ سے ایک سگریٹ مانگا، پھر اس کو جلا کر اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور تیسری انگلی کے درمیان دبائے اپنا ہاتھ بند کر کے زوردار کش لینے لگا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا: یہ خطہ زمین سمندر کے درمیان ابھی حال ہی میں ابھرا ہے۔ میں اس کے ابتدائی زمانے کی پیمائش کرنے والی ٹولیوں میں کام کر چکا ہوں، جو پیمائش کے ساز و سامان سے لیس ہو کر اس کی پیمائش کرنے اور نقشے پر بٹھانے کے لیے یہاں وارد ہوئی تھی۔ لیکن میرے مہربانوں، اس مہم میں بہت سے آدمی ضائع ہوئے، اور پیمائش کے کام کو آخر کار خیرآباد کہنا پڑا۔ ہر روز ایک نہ ایک قسمت کا مارا اس طرح لاپتہ ہو جایا کرتا کہ اس کا نشان بھی نہ ملتا۔ اسی لیے ہم سب لوگ بڑے ہی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ بن دیکھے دشمن سے انسان ہمیشہ خائف رہتا ہے۔ خدا معلوم انہیں اٹھا کر لے جانے میں سندر بن کے غولِ بیابانی کا ہاتھ تھا، یا وہ دلدل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سو گئے، انہیں بھوتوں نے کھا لیا، یا شیر کا نوالا بن گئے۔ لیکن اگر وہ شیر کے ہتھے چڑھ گئے ہوں تب بھی یہ معمہ حل نہیں ہوتا کہ آخر وہ کس قماش کے شیر ہوں گے جنہوں نے اپنے شکار کیے ہوئے مظلوموں کا نشان تک نہ چھوڑا۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں، اور یہی وہ پراسرار سرزمین ہے جس سے میں اپنی ماں کے چہرے کی طرح واقف ہوں۔ یہ ایک ناپاک، بھیانک اور مردم کش زمین ہے۔ پچھلی عالمی جنگ کے دوران یہاں فوج کی ایک مشاہدہ گاہ تھی۔ اس کے بعد سپاہیوں کے ساتھ میرا خلا ملا بھی تھا، ان میں سے ایک جس کا تعلق آپ کے علاقے سے تھا۔ لچمن نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ٹیلی فون کا تار ٹھیک کرنے کے لیے وہ وہاں بھیجا گیا، لیکن وہ ایسے غائب ہوا جیسے زمین کھا گئی ہو۔ وہ نہ تو زندہ اور نہ مردہ پھر دکھائی تک نہ دیا۔ 2 آدمی اس کی تلاش میں نکلے، وہ بھی صفحۂ ہستی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔
اس طرح چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر میں اپنے 3 ساتھیوں سے محروم ہو گیا۔ مچھیرے اور ملاح جو یہاں اپنی برادری کے کئی افراد کو کھو چکے، اس جزیرے کے بارے میں عجیب عجیب قصے بیان کرتے ہیں، لیکن میں انہیں دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ آپ شہروں کے رہنے والے اور تعلیم یافتہ بھی ہیں، آپ ان باتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن صاحبو، اتنا ضرور کہوں گا کہ اس جنگل میں چند گندی باتیں ضرور ہیں، یعنی پلید اور ناپاک روحیں درندوں کا روپ دھار کر منڈلاتی رہتی ہیں۔ بعض ایسی بیلیں بھی وہاں پائی جاتی ہیں جو انسانوں کا گلا دبوچ لیتی ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہیں کہ انسانوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتے ہیں۔ پھر مردم خور حشرات لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جن کی یلغار بے بس کر کے رکھ دیتی ہے۔ لچمن نے ایک مرتبہ پھر پان کی بھرپور پیک سمندر میں تھوکتے ہوئے اپنے سر کو اس طرح جنبش دی جیسے کسی پریشان خواب سے بیدار ہوا۔ اس کے بعد اس نے کچھ منتر پڑھے اور خاموش ہو گیا۔ رینجر کا اندیشہ صحیح نکلا۔ میں اپنے ذوق تجسس کی تکمیل کے لیے 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر ساحل پر اترا۔ میرے ہمراہ کل 6 آدمی تھے، جن میں گل خان، لچمن اور رینجر تینوں شامل تھے۔ یہ جنوری کا آخری زمانہ تھا اور سپہر کا وقت۔ دھوپ پوری طرح نکلی ہوئی تھی، لہٰذا گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہم ساحل سے ہٹ کر مخملی گھاس پر سے گزرتے ہوئے ریت کے مخروطی ٹیلوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے جنگل کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہم ایک کھاڑی پر پہنچے جو جنگل کے اندر سے بہتی ہوئی دریا کے ساتھ مل گئی تھی۔ کھاڑی کے بائیں کنارے قریب 200 گز چل کر ہم نے دیکھا کہ نرم نرم زمین پر ایک بڑے شیر کے تازہ تازہ ماغ یعنی قدموں کے نشان موجود ہیں، جن سے پتہ چل رہا تھا کہ شیر کھاڑی کے کنارے آگے پیچھے ٹہلتا ٹہلتا کسی کھائی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ غالباً کسی مچھیرے کی طاق میں ہوگا کہ جو ہی اس کی کشتی قریب سے گزرے اس کو دبوچ لے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس انتظار سے بیزار ہو کر جنگل میں واپس ہو گیا۔ آگے بڑھنے پر دائیں جانب ہمیں ایک وسیع سبزہ زار ملا، جن میں کندھوں سے اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی، جس میں چیتلوں کے روندنے سے ایک لکیر بن گئی تھی۔ یہاں سے گزر کر ہم کھاڑی کے اس سرے پر پہنچے جو خشک ہو چکا تھا۔ کھاڑی کا پاڑ تقریباً 20 فٹ چوڑا تھا اور شکم زرخیز مٹی سے لبریز تھا۔ کوئی 50 گز سے بھی کم فاصلے پر 60-70 چیتل پھر رہے تھے۔ ان کے جلوں میں بھورے بندروں کی بھی قطاریں آراستہ تھیں۔ کچھ تو چیتلوں پر سوار تھے، بعض ان سے آگے آگے ہر اول دستہ بن کر چل رہے تھے اور بعض عقب کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ہم سب کے سب آڑ لے کر گھاس کے اندر پھیل گئے، لیکن اس وقت لچمن نے چلا کر زمین پر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ لچمن کی آواز سن کر بندروں نے بھی اپنی مخصوص بولی میں اپنے دوستوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور چیتل فراٹے بھرتے وہاں سے یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لچمن نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا وہ 3 انسانی ڈھانچے تھے، جن کے اجزاء ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ کھوپڑیوں کے رہے سہے ٹکڑے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پرخچے، پسلیوں کے نوکیلے اجزاء اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ ان بدقسمت انسانوں کو ایک موذی اور کٹھور شیر موت کے گھاٹ اتار کر وقتاً فوقتاً لیکن طویل عرصے تک اپنا دوزخ بھرتا رہا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض ہڈیاں اتنی خستہ ہو چکی تھیں کہ پیلی پڑ گئی تھیں، بعض نسبتاً تازہ معلوم ہو رہی تھیں اور چند ایک تو گوشت پوست سے جدا بھی نہیں کی گئی تھی۔ وہیں چیتلوں کے سینگ اور ہڈیاں نیز پھٹے ہوئے کپڑوں کے چیتھڑے جا بجا موجود تھے۔ یہ مقام شیر کا ایک مخصوص اڈا بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے مارے ہوئے شکار کو یہاں بار بار لاتا رہا تھا،
چنانچہ گھاس پر مسلسل اس کے قدموں تلے روندے جانے کے باعث ایک راستہ سا بن گیا تھا۔ یہ جگہ یقیناً اس کو محبوب رہی ہوگی، کیونکہ یہاں مورچہ سنبھال کر بیٹھنے اور اس جانب سے گزرنے والے چیتلوں پر چھپ کر حملہ آور ہونے کے لیے اس کو تمام سہولتیں حاصل تھیں، بالخصوص ایسے میں جب کہ وہ بھوک کے مارے بیتاب ہو چکا اور کوئی انسانی غذا مہیا نہ ہو رہی ہو۔ آدم خور شیر کی یہ گزرگاہ کھاڑی کے اس جانب واقع تھی جہاں کھاڑی دریا کے دھانے سے ہم آغوش ہو گئی تھی، چنانچہ وہاں اس کے پیروں کے نشان ایک پر ایک اور اس کثرت سے موجود تھے کہ خاصے پرانے ہونے کے باوجود ابھی تک نمایاں تھے، اگرچہ یہ نشان اتنے پرانے ہو چکے تھے جیسے 1 ماہ پہلے کا اخبار، تاہم تجسس کی خاطر ہم لوگ انہی نشانوں پر چل دیے، کیونکہ ہمیں ویسے بھی کھاڑی کی طرف لوٹنا ہی تھا۔ چنانچہ اس راستے پر چلتے چلتے ہم اپنی توقع کے مطابق ٹھیک کھاڑی کے ساحل پر آ نکلے۔ یہاں ہمیں گھر کا سلا ہوا ایک بٹوا ملا، جو غالباً ان 3 آدمیوں میں سے کسی کا رہا ہوگا جن کے انجر پنجر گھاس کے اندر زبان حال سے اپنی مظلومیت کی داستاں سنا رہے تھے۔ میں نے اس خیال سے کہ شاید اس آدمی کی شناخت کی کوئی سبیل نکل آئے، بٹوا کھول کر دیکھا، جس میں سے چند سکے، میلا کچیلا 10 روپے کا ایک نوٹ اور ایک سرخ رومال برآمد ہوا۔ رومال کو دیکھ کر ہمیں یہ خیال آیا کہ شاید کرنسی نوٹ کا ایک گٹھا احتیاط کے ساتھ لپیٹ کر رکھا گیا ہے۔ سب کی متجسس نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھیں، اور جب میں نے اس کی گرہ کھولی تو سب کے سب حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ وہ پاکستانی اور ہندوستانی فلم ایکٹریسوں کی بازاری تصویریں تھیں، فلمی ستارے یعنی ماہپارے، دل فریب انداز میں سجائی ہوئی سیاہ زلفوں کے پیچ و خم، احتیاط سے آراستہ کیے ہوئے تیکھے ابرو، بناؤ سنگار کے ذریعے پیدا کردہ مصنوعی کشش، سرخی بھرے ہونٹوں کی لالی، ٹوتھ پیسٹ کے اشتہاروں کی بناوٹی مسکراہٹیں۔ ہر اس وحشیانہ ماحول میں اور اس موقع پر یہ سستی اور بازاری تصویریں اس قدر جیتی جاگتی اور جان لیوا دکھائی دے رہی تھی کہ قدیم اور بھولے ہوئے زمانے کی اصنام خیالی کی یاد تازہ ہو رہی تھی، اور حسن کے ان مجسموں کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یونانی اور ہندی دیومالا کی دیویاں اس جنگل میں اتر آئی ہیں۔ ہر شخص دم بخود تھا۔ اس صورتحال کا میں نے جلد ہی اندازہ کر لیا اور کھنکارنے کی کوشش کی۔ رینجر نے بھی اپنی ٹوپی طنزیہ انداز میں ایک خاص زاویے سے جھکا لی۔ باقی ماندہ لوگوں میں سے چند ایک نے مجرمانہ احساس کے ساتھ ایک حقارت آمیز کہکا لگایا، پھر سب نے اپنے اپنے چہروں پر ایسے آثار پیدا کر لیے گویا پورے واقعے سے اب کسی کو بھی قطعاً کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ میں نے جلدی ہر چیز پھر سے بٹوے میں رکھ دی اور ڈوری کو کس کر اسے بند کر دیا، اور فلمی ستاروں کے اس مرحوم پرستار کا سرمایہ دریا برد کر دیا۔ جزر کے باعث اس وقت پانی اتر رہا تھا، لہٰذا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک لہر آئی اور بٹوے کو بہا لے گئی۔ اس اثناء میں ہمارا ایک ساتھی اپنی انگلی سے سمندر میں پانی کے بہاؤ کی سمت اشارہ کرتے ہوئے یکا یک چلا اٹھا، وہ دیکھو! اس بیچاری کی آنکھیں پتھرا سی گئیں اور خوف کے مارے اس کی آواز گھٹی جا رہی تھی۔ ہاتھ! کسی خبیث اور ناپاک روح کا ہاتھ جو پانی کے اندر سے ہمیں بلا رہی ہے۔ یا اللہ! اب ہمارا خاتمہ قریب ہے۔ جب ہم نے اس ہاتھ کی طرف غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک انسان کا ہاتھ تھا جو پانی کے اوپر نکلا ہوا ہماری طرف بہہ کر آ رہا تھا۔ سب لوگوں کا سانس پھولنے لگا اور حفظ و امان کے لیے خدا سے دعائیں مانگی جانے لگیں۔ وہ ہاتھ دور سے ایک سیاہ اور سرد قسم کی چیز دکھائی دے رہا تھا۔ انگلیاں سخت اور مڑی ہوئی تھیں اور یہ خوفناک پنجہ پانی پر دھارے کے ساتھ ساتھ ڈول رہا تھا۔
گویا موت ہماری نظروں کے سامنے ناچ رہی تھی اور کھاڑی کے اندر ہمیں کھینچ رہی تھی۔ یہ منظر یقیناً اعصاب شکن تھا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے تو بڑا ہی جان لیوا تھا جو اس جزیرے کے ساتھ وابستہ تمام توہم پرستانہ افسانوں پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے دو تین تو دہشت کے مارے راہ فرار اختیار کرنے ہی کو تھے کہ میں نے اور رینجر نے انہیں ڈانٹ پلائی، کیونکہ آدم خور شیروں کے علاقے میں اندھا دھند بھاگ نکلنا سچ مچ موت کو دعوت دینا ہے۔ ہم نے بتیرا سمجھایا کہ اس ہاتھ کے بارے میں کوئی بات مافوق الفطرت نہیں، اور یہ کہ وہ کسی بہتی ہوئی انسانی لاش کا ہاتھ ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے۔ تب میں نے لبلبی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی دی کہ جو بھی بھاگ کھڑا ہوگا اسے یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ جب میرے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تو وہ لوگ اپنے ارادے سے باز آئے۔ پھر لاش بہتے بہتے ہمارے قریب سے گزری تو ان کے دم میں دم آیا اور ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ واقعی وہ ایک انسانی لاش ہی تھی۔ لاش کا سندر بن کے علاقے میں پایا جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے فوراً ہی درخت کی کچھ شاخیں توڑ کر لاش کو پانی سے برآمد کیا اور زمین پر ڈال دیا۔ لاش کو دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس بیچارے پر یا تو سامنے سے حملہ کیا گیا تھا، یا شیر نے جب اس پر چھلانگ لگائی تو اسی وقت پلٹ کر وہ اس کے مقابل آ گیا تھا۔ آدم خور شیر بالعموم پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ جب وہ کوندے کی طرح لپک کر چڑھ آتا ہے تو اس کے جبڑے شکار کی گردن کو آہنی شکنجے میں کس لیتے اور اگلے پنجے ہڈی پسلی کو ایک کر دیتے، گردن کے منکے ٹوٹ جاتے۔ سامنے سے حملہ آور ہونے کی صورت میں بھی اس کے اگلے پیروں کا دھماکہ اس زور کا ہوتا ہے کہ آدمی گر پڑتا ہے۔ اس کے فوراً بعد شیر اس کی گردن پکڑ کر ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ غالباً شیر نے عمر بھر کے تجربے سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اپنے شکار کو معذور اور ناکارہ کر دینے کے لیے سب سے بہتر اور کارگر حربہ یہی ہے کہ فوراً اس کی گردن توڑ دی جائے۔ اس کے برعکس چیتا انسان کے نرخرے پر ٹوٹ پڑتا ہے، پھر یا تو نرخرے کو دبوچ کر یا ٹینٹوا دبا کر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، وہ اس کی گردن نہیں توڑتا۔ البتہ جب وہ کسی تیز رفتار جانور مثلاً ہرن کو مار گراتا ہے تو زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ کھاڑی سے جو لاش ہم نے برآمد کی تھی اس کی گردن بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کے دونوں جانب گہرے زخم تھے جو غالباً شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ جسم کا اگلا حصہ تار تار ہو رہا تھا اور شیر کا بھرپور ہاتھ خون آلود کھوپڑی پر سے گزرتا ہوا نچلی پسلیوں تک پہنچ گیا تھا۔ چہرے پر صرف ایک آنکھ رہ گئی تھی جس کی پتلی گرنے کے قریب تھی، دھڑ صرف آدھا رہ گیا تھا اور پسلیوں سے نیچے کا حصہ شیر چٹ کر چکا تھا۔ دایاں ہاتھ اکڑ کر سخت ہو گیا تھا اور اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، جیسے سمندر کی جانب اپنے آخری سفر میں ہماری بے جا مخالفت پر احتجاج کر رہا ہو۔ ہمیں اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شیر اس آدمی کو کھاڑی کے کنارے ہلاک کر کے قریب کی کسی جھاڑی میں گھسیٹ کر لے گیا ہوگا اور خوب سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہیں کسی بھیل یعنی قدرتی گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے وہاں گیا ہوگا۔ اس اثناء میں سمندر کی لہر آدمی کی آدھی لاش کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہوگی، اور جب ہم وہاں پہنچے تو پانی کے اتار کے ساتھ ساتھ وہ بہتی ہوئی سمندر میں اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم نے پاس ہی نرم مٹی تلاش کر کے جنگل کاٹنے کے چاقوؤں کی مدد سے ایک گڑھا کھودا اور لاش کی ان باقیات کو سپرد خاک کر دیا۔ قبر پر مٹی ڈال دی گئی جسے پیروں سے خوب کوٹ پیٹ کر مضبوط کر دیا گیا اور قبر کو شاخوں اور پتوں سے ڈھانک دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد سب نے دعائے مغفرت اور فاتح خوانی کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ سندر بن میں تدفین خواہ وہ اسی انداز کی کیوں نہ ہو، خدا کی خاص مہربانی ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔
واپسی پر جنگل سے آدھا راستہ طے کر چکنے کے بعد میں نے اپنی رائفل میں سے کارتوس نکال لیے، خالی رائفل گل خان کے حوالے کر دی اور خود چھوٹے شکار کی بندوق لے کر چلنے لگا، کیونکہ راستے میں پرندوں کے شکار کی توقع تھی۔ جنگلی پرندوں کا گوشت تو دسترخوان کی زینت ہوتا ہے، اب ہمیں کسی خطرے کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہماری لانچ بمشکل 400 گز کے فاصلے پر تھی، مچھیرے ساحل پر اپنے جالوں کو درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگ فردن فردن یا دو دو آدمی مل کر ریت کے مخروطی ٹیلوں کی جانب بڑھتے جا رہے تھے جو سبزہ زار اور ساحل کے درمیان حائل تھے۔ میں اور رینجر سب سے پیچھے چل رہے تھے۔ گل خان ٹھیک ہمارے آگے آگے قریب 100 گز کے فاصلے پر تھا اور باقی لوگ درمیان میں تھے۔ یکایک گل خان نے خوفزدہ ہو کر ایک چیخ ماری۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنگلی سور کسی ٹیلے کے برابر سے نکل کر 20 گز کے فاصلے سے بڑی تیزی کے ساتھ گل خان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جنگلی سور ایک انتہائی بدطینت اور دون فطرت درندہ ہے جو کسی اشتعال کے بغیر بھی ہلہ بول دیتا ہے، نیز اپنے خنجر نما تیز اور مڑے ہوئے خوفناک دانتوں سے انسان کو جھنجھوڑ کر وحشیانہ بے دردی کے ساتھ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ ہم لوگ اس سبزہ زار کی معصومیت اور حسن بے پرواہ کا نظارہ کرتے ہوئے تصورات میں کھوئے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ جنگلی سور کے اس اچانک حملے نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ذرا دیر کے لیے سب کے سب بت بنے کھڑے رہ گئے، پھر ہر چیز تیزی سے وقوع پذیر ہوتی چلی گئی۔ گل خان کا ہاتھ بے سوچے سمجھے میری رائفل پر پڑا جسے وہ کندھے پر لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، لیکن غالباً اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ وہ خالی تھی، لہٰذا وہ زمین پر جھکا تاکہ لکڑی کا کوئی سونٹا اس کے ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ سونٹا ہاتھ میں لے کر اس نے اپنے سر کے اوپر اس طرح گھمایا جیسے قرون وسطیٰ کا کوئی شاہ زور اپنا گرز لہرایا کرتا تھا، پھر اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے کڑک کر ایک بھرپور نعرہ لگایا جس کی گرج نے خوش قسمتی سے سب کے دل پر اثر کیا۔ جنگلی سور بائیں جانب مڑ گیا، لیکن رخ تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ کوندے کی طرح گل خان کے پاس سے گزر گیا۔ گل خان اس موقع کو غنیمت جان کر 5-6 قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت تک دوسرے آدمی جنہوں نے جنگل سے باہر آنے کے بعد بھی اپنی بندوقوں کو خالی نہ کیا تھا، بھاگ کر اس جگہ آ گئے اور وہاں بندوقوں کی ایک قطار سی بن گئی۔ قریب تھا کہ سب کی سب ایک ساتھ سر ہوتی، لیکن مجھے فوری اس خطرے کا احساس ہو گیا کیونکہ عالم دیوانگی میں ان کی باڑ سے گل خان اور ایک اور آدمیوں کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ میری اپنی بندوق تو ابھی بھی خالی تھی۔ میں چلاتا ہوا ان لوگوں کی طرف دوڑا کہ خدا کے لیے فائر نہ کرو ورنہ تم ایک دوسرے کو مار ڈالو گے، ہٹ جاؤ، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر میں بروقت ایسا نہ کرتا تو قریب تھا کہ قتل عام کی سی کیفیت ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے صرف ایک فائر ہوا، لیکن کوئی جانی نقصان نہ ہوا، کیونکہ اسی اثناء میں جنگلی سور سرپٹ دوڑتا ہوا ان کی طرف لپکا اور سب کے سب اس طرح منتشر ہو گئے جیسے کسی آندھی سے موسم خزاں میں سوکھی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ رینجر کے قریب ہی کوئی 15 گز کے فاصلے پر ایک درخت تھا۔ جب سور اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر ہرراتا ہوا رینجر کی طرف جھپٹا تو وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس وقت تک میں رینجر کے قریب والے درخت کی اوٹ میں پہنچ کر اپنی جیب سے گولی کے 2 کارتوس نکال چکا تھا، چنانچہ میں نے اپنی بندوق میں کارتوس ڈال لیے۔ ٹھیک اسی وقت رینجر نے دونوں نالیوں سے 2 فائر ایک ساتھ کر دیے، لیکن نشانہ خطا گیا۔ سور نے اسی وقت اپنا رخ تبدیل کر دیا اور تیر کی طرح میری جانب پلٹ پڑا۔ میں بندوق میں بارود بھرنے کے بعد رائفل ابھی کندھے تک اٹھانے ہی پایا تھا کہ وہ مجھ پر چڑھ آیا اور صرف 5-6 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کی خونخوار چمکدار آنکھیں صاف دکھائی دینے لگی۔
میں نے فوراً ہی نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی سور کی پسلیوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ گولی کے دھماکے سے سور لڑکھڑا تو گیا، لیکن دائیں طرف تھوڑا سا موڑ کر وہ پھر سے دیوانہ وار مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اب اس کے اور میرے درمیان صرف درخت حائل تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ سور درد کے مارے تلملا رہا تھا اور غیظ و غضب کے عالم میں چلا رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ اس قدر قریب پہنچ گیا کہ میں نے اس پر فائر کرنا خلاف مصلحت سمجھا کہ نشانہ کہیں خطا نہ ہو جائے اور میری بندوق میں جو اکیلا کارتوس رہ گیا تھا اس سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اس لیے میں درخت کے پیچھے ہو گیا تاکہ اپنے آخری کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اب سور میں اور مجھ میں اچھا خاصا کھیل شروع ہو گیا، کیونکہ وہ درخت کی اوٹ سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں چکمہ دے کر الگ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تماشا مجھے اپنے بچپن کی یاد دلا رہا تھا، جبکہ بچے ایک دوسرے کو پکڑنے کا کھیل کھیلا کرتے، لیکن فرق اتنا تھا کہ یہ کھیل اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ سور کے جسم میں گولی جس جگہ پیوست ہوئی تھی وہاں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، لیکن اپنے خاتمے سے پہلے آخری حلے کے لیے جان توڑ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میرا بھی کام تمام کر دے اور حساب برابر ہو جائے۔ 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر ایک دل دہلا دینے والی گرج کے ساتھ وہ اس زور سے مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ درخت درمیان میں نہ ہوتا تو میں پاش پاش ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ اس کی رگڑ سے درخت کی چھال کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اکھڑ گیا۔ اب اس کی پشت درخت کی جانب ہو گئی اور وہ موقع ہاتھ آ گیا جس کا میں منتظر تھا۔ میں نے بندوق تان لی اور اپنے قدم ٹھیک سے جمائے۔ میں نے جس وقت لبلبی دبائی تو میرے دل میں افسوس یا رحم کے جذبات کا شائبہ تک نہ تھا۔ رائفل کی دوسری گولی بھی اس کے جسم میں پیوست ہو گئی اور وہ کراتا ہوا زمین پر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کے آدم خور، تحور علی خان، کراچی، سن 1999۔ ہمیں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جاں رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔